أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. हमारी बात चल रही थी, कल हमने शुरू की थी अल-फ़स्ल अस्सादिस फ़ी नक़दी वन्नसीयती वल-मुराबहा। नक़द हमने आपको बता दिया था, नक़द कहते हैं कि इधर माल देना और फौरन उसकी कीमत अदा करना। नसीया यानी बतौर कर्ज किसी माल को लेना, लेकिन उसकी मुद्दत क्या होनी चाहिए, मुअय्यन होनी चाहिए। और मुराबहा कहते हैं कि खरीदी हुई कीमत से बढ़ाकर बेचना, उसे मुराबहा कहा जाता है। यहाँ पे आज हमारी बात हुई थी, वला होनी है कि वला यजिबु दफ़उ समनी क़ब्ल अल अजल। वला यजिबु दफ़उ समन, वाजिब नहीं है कीमत का देना कीमत का अदा करना मुद्दत से पहले। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी से कोई चीज खरीदी और हमने कहा कि आपको 1 सितंबर को पेमेंट कर देंगे, तो 1 सितंबर से पहले हम पर देना वाजिब नहीं है। समझ में? यानी जो मुअय्यद मुद्दत की है 15 दिन बाद दे दूंगा, तो 15 दिन से पहले न वो मुतालबे का हक रखता है, न इस पे अदा करना वाजिब है। वला क़ब्ज़ुहु क़ब्लह, और इसी तरह कीमत का लेना भी बेचने वाले के लिए के ऊपर वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई चीज 15 दिन के वादे पे ली, लेकिन हम 3 दिनों के बाद जाकर उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, तो ये कीमत उस पे लेना वाजिब नहीं है। ठीक है, मर्जी है लेना हो ले ले, खुशी खुशी, ठीक है, लेकिन आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। वो कह सकता है जाइए भैया अपना काम कीजिए, कोई मुश्किल नहीं, 15 दिन तारीख आ जाए तब मुझे आप दे दीजिए। वला क़ब्ज़ुहु क़ब्लहु, यानी क़ब्लहु से मुराद क्या है मौलाना? क़ब्लल अजल, यानी जो मुद्दत मुअय्यन की गई है उस मुद्दत से पहले उस पर लेना भी वाजिब नहीं है। अब मसला आ रहा है वलौ हल्ला, यानी अगर वक्त हो जाए, यानी जो मुद्दत थी वो आ जाए, व दफा, और खरीदने वाले ने कीमत भी दी, अदा की, वजबल क़ब्ज़ु, तो फिर लेना उस पर क्या है? वाजिब है। वलौ हल्ला व दफा वजबल क़ब्ज़ु, यानी अगर वक्त हो जाए और वो कीमत को अदा करे, वाजिब है उस कीमत का लेना। फ़इन इम्तनआ, तो अगर वो लेने से मना करे, हाँ टाइम हो गया, टाइम होने के बाद वो कीमत को अदा करने के लिए आया, लेकिन अदा लेने से कीमत को क्या कर दिया उसने? मना कर दिया। कान हलाकुहु, तो फिर उस, और मना किया मौलाना, सुने मिसाल दे दूंगा। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की कार मैंने बेच दी, 15 दिन बाद आपने कहा पेमेंट दे दूंगा, 15 दिन बाद आप पेमेंट लेके आए, मैंने मना कर दिया नहीं, अभी नहीं लूंगा। आप वापस लेके जा रहे थे,
چونکہ مدت پوری ہو چکی، وہ روپیہ چوری ہو گیا، کسی نے آپ کی جیب کاٹ لی، جھولا چھین لی، اب یہ نقصان کس کا ہے؟ کہا یہ نقصان بیچنے والے کا۔ کیوں؟ کیونکہ مدت پوری ہو چکی تھی، اس پر لینا قیمت کا واجب تھا، اگر اس نے قیمت لے لی ہوتی تو یہ پیسہ برباد نہ ہوتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ فَإِنْ امْتَنَعَتْ، اگر لینے سے منع کرے، کان ہلاکہ، اور وہ مال ہلاک ہو جائے، من صاحب الحق، تو وہ بیچنے والے کا حق سے ضائع ہوگا۔ وَلَوْ بیچنے والے کے حق سے ضائع ہوگا۔ وَلَوْ اشْتَرَى نَسِيَّةً، اگر خریدے ادھار، وَجَبَ أَن يُخْبِرَ بِالْأَجَلِ، تو واجب ہے کہ مدت کے بارے میں اطلاع دے۔ مدت کے بارے میں اطلاع دے۔ اذا باعہ مرابحتان، اگر اس نے فائدہ لے کر بیچا ہو۔ اگر اس نے فائدہ لے کے بھیجا ہے لیکن ادھار بھیجا ہے، فَإِنْ أَخْفَى تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ بِالثَّمَنِ حَالًا۔ فَإِنْ أَخْفَى یعنی اگر چھپائے، یعنی دیکھیے مولانا اس طرح سے ہے، دیکھیے دیکھیے مولانا، آپ کوئی مال ہے، یہ موبائل آپ ہم سے ادھار لے کے گئے، پھر آپ اس کو فائدہ لے کے بیچ رہے ہیں، آپ نے ہم سے اس کے 10,000 کا سودا کیا، آپ لے گئے، آپ 11,000 کا بیچنے لگے، 11,000 بیچ رہے ہیں، لیکن ہم سے نقد لے کے نہیں دے گئے تھے، کیسے لے گئے؟ ادھار۔ تو کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ آپ جس کو بیچ رہے ہیں اس کو اس ادھاری کی اطلاع دیں، یعنی اس کو بتائیں کہ میں بھی یہ قرض لے کے آیا ہوں، مجھ پر بھی دینا واجب ہے، اور میں اتنے مجھے دینے، اتنے میں تمہیں بیچ رہا ہوں۔ اس میں کہہ رہے ہیں وَلَوْ اشْتَرَى نَسِيَّةً، کوئی چیز اس نے ادھار خریدی، وَجَبَ أَن يُخْبِرَ بِالْأَجَلِ، تو واجب ہے کہ اس مدت کے بارے میں بتائے، اذا باعہ، جب اسے بیچنے لگے فائدہ لے کر، صحیح ہے۔ فَإِنْ أَخْفَى، لیکن اگر چھپا دے، تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ، تو مشتری کو اختیار ہے کہ وہ واپس کر دے یا اسے لے لے، بالثمن حالاً، اس قیمت پہ جو طے پا رہی ہے، موجودہ قیمت پر۔ حالاً سے مراد کیا ہے مولانا؟ موجودہ، کہ اس سامان کو وہ پلٹا دے یا لے لے اسی قیمت پر جو موجودہ ہے۔
وَإِذَا بَاعَ مُرَابَحَةً، اور جب فائدہ لے کر بیچے، نَصَبَ الرُّبُحُ إِلَى السَّلْعَةِ، تو فائدے کو کی نسبت دے گا سامان کی طرف. اذا باع مرابحتن، اور جب فائدہ لے کر بیچے، فائدہ لے کر بیچے تو بنتا ہے، فائدہ لے کر بیچے تو نسب الربح الى السلعہ، تو فائدے کی نسبت دے گا سامان کی طرف. لا الى الثمن، نہ کہ قیمت کی طرف. لا الى الثمن یعنی نہ کہ قیمت کی طرف. اس کا ایک فائدہ ہے مولانا، 3 نمبر پہ آئیے دیکھیں. بأن يقول رأس مالی 100، جیسے کہے کہ میری قیمت کتنی ہے، پونجی کتنی ہے، 100 ہے. وبعتك بالربح درہم فی کل 10، اور ہر 10 پہ میں 1 درہم کما رہا ہوں. 100 روپے لگائے میں نے، ہر 10 روپے پہ 1 روپے. 10 روپے ملیں گے اس کو 10 روپے، ہے نا، 10 دار میں 100 ہوتا ہے، 10 روپے وہ کمائے گا. تو یہاں پہ دیکھیں نسبت دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، میں نے اس کو پڑھا تھا، یاد نہیں آ رہا ہے صحیح معنی کہ سلعہ کی طرف، سامان کی طرف نسبت دیتے ہیں تو اس کا فائدہ الگ ہوتا ہے، ربح کی طرف دیتے ہیں تو اس کا نقصان، ارے پیسے کی طرف دیتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے، ابھی یہاں موجود یا ذہن میں نہیں ہے ورنہ بتاتا تو. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا بَاعَ مُرَابَحَةً، اگر فائدہ لے کے بیچے تو اس فائدے کی نسبت کس کی طرف دے گا، سامان کی طرف، نہ کہ پیسے کی طرف. وَلَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً صَفْقَةً، اگر بہت سارا سامان ایک ساتھ خریدے، بِثَمَنٍ، ایک قیمت میں، الگ الگ نہیں. مثلا پورا ایک بیگ تھا آپ کے پاس، پورا بیگ ہم نے 100 روپے میں خرید لیا. اب اس میں کتاب ہے، قلم ہے، پینسل ہے، ربڑ ہے، اسکیل ہے. وَلَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً صَفْقَةً، اگر بہت سارا سامان ایک ساتھ خریدے، بِثَمَنٍ، ایک قیمت میں، لَمْ يَجُزْ بَيْعُ أَفْرَادِهَا مُرَابِحَةً، تو فائدہ لے کر بیچنا اس کے لیے فرد چیزوں کو جائز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں مولانا کہ آپ ایسے اندازہ نہیں لگا سکتے، کتاب ہو گئی اتنے کی، کاپی ہو گئی اتنے کی، پینسل ہو گئی اتنے کی، ربڑ ہو گیا اتنے کا، آئے سمجھ میں، اور کہا اتنے کا پڑا میں نے، یعنی مطلب 100 روپے کا بیگ لیا تو 10 روپے کی کاپی جوڑ دی، اتنے کی پینسل جوڑ دی، اتنے کی کتاب جوڑ دی، اتنے کا یہ جوڑ دیا، اب اس پہ فائدہ لے لے کے بیچنے لگے. کہا اپنے سے یہ کام آپ نہیں کر سکتے. کہہ رہے اذا لو اشترى أمتعة صفقة، اگر کوئی چیز ایک بیچنے میں، ایک سودے میں خریدے، بثمن، ایک قیمت میں خریدے، لم يجوز بيع أفرادها، تو اس کی الگ الگ چیزوں کو بیچنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. مرابحة، فائدہ لے کر، بالتقویم الا بعد الاعلام، اپنے سے ریٹ لگا کر سوائے بتانے کے بعد. یعنی اگر آپ یہ بتائیں کہ بھئی یہ سارا میں نے اتنے میں خریدا ہے، یہ چیز آپ کو اتنے میں دوں گا، میرے حساب سے یہ اتنے کی پڑے گی، ٹھیک ہے، اگر یہ بتائیں گے تو پھر آپ کے لیے بیچنا اس طرح سے کیا ہو جائے گا،
جائز ہو جائے گا، سوائے بتانے کے سوائے بتانے کے، یعنی سامنے والے جسے آپ بیچ رہے ہیں اسے بتائیے کہ آپ نے یہ سارا مال ایک ساتھ ایک سودے میں لیا ہے، ٹھیک ہے، جی اور اندازاً اس کی قیمت مجھے یہ لگتی ہے تو میں نے یہ قیمت لگائی، یہ بتا کے آپ لے سکتے ہیں، ورنہ اپنے طور پر صرف اور صرف قیمت الگ الگ چیزوں کی معین کر دیں وہ صحیح نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کمرے میں جتنی چیزیں سب بیچ رہا ہوں، تب اس میں میز کی قیمت، کمپیوٹر کی قیمت، چیئر کی قیمت الگ الگ تو نہیں لگائی، سب ایک ویکلی میں بیچ دیا، تو آپ اپنے آئیڈیا سے فائدہ لے لے کے سب کو بیچنے لگے تو وہ جائز آپ کے لیے نہیں ہے، سوائے کہ سامنے والے کو آپ بتا دیں کہ میں نے سب اتنے میں لیا ہے، میز آپ کو اتنے میں دے دوں گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے جائز ہوگا۔ انشاءاللہ یہاں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ فصل السابع فیما يدخل فی المبیع پڑھیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔